अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ये सुबह हम सब के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों वाली फरमाए और यूं ही हमारी सारी ज़िंदगी सआदतों और नेकियों में बसर हो जाए। आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने 10 मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जिसने 100 मरतबा दुरूद पाक भेजा, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और इसका हशर अल्लाह क़यामत के दिन शहीदों के साथ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत पाने के लिए, दीदार मुस्तफ़ा पाने के लिए और जन्नत में अपना ठिकाना देखने के लिए, इस दुनिया में रहकर और बहुत सी बरकत पाने के लिए मदनी चैनल के नाज़रीन नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है पाकीज़गी। दीन इस्लाम वो प्यारा दीन है कि जो हमें सिर्फ ज़ाहरी लिबास ही की सफाई का दर्स नहीं देता, बल्कि नीयत, अमल, किरदार और सोच की पाकीज़गी का भी दर्स देता है। जी हाँ, ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो हमें ज़ाहरी बातनी हर तरह की सफाई का दर्स देता है। दिल की सफाई भी इसका भी दर्स मिलता है, सोच की सफाई का दर्स मिलता है, ख्यालात की सफाई का दर्स मिलता है और पाकीज़गी का दर्स मिलता है कि आपने सोच को कैसे बदलना है, ख्यालात को कैसा रखना है, दिल की कैफियत को कैसा रखना है। ये दीन इस्लाम का हुस्न है कि जो हमारी रहनुमाई करता है। आज इंशाअल्लाह हम इसी अजीम टॉपिक पर आज इस प्यारे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान, कि सफाई ईमान का हिस्सा है। यानी कितना बड़ा एजाज है जो फरमाया गया कि ईमान का हिस्सा करार दिया गया सफाई को। दीन इस्लाम सफाई के बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, सफाई कहते किसको है, सिर्फ क्या लिबास को पाक साफ कर दिया या नए कपड़े पहन लिए, बस इसी चीज का नाम सफाई है, या सोचों को भी बदला जाएगा, क्या दिल की कैफियत को भी बदला जाएगा। इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का आज हमें मौका मिलेगा। आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रोग्राम को मुकम्मल देखने की नियत कीजिए। इंशाल्लाह इल्म दीन का ढेरों खजाना भी हमारे हाथ आएगा और इंशाअल्लाह आज ये तहैया करके भी हम उठेंगे कि अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी इंशाअल्लाह हमने संवारना है। अपने जाहिर की पाकीज़गी के साथ साथ इंशाअल्लाह हमने अपने बातिन की भी पाकीज़गी का एहतमाम करना है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे जाहिर को भी अच्छा फरमाए, हमारे बातिन को भी अच्छा करे, हमारे अखलाक को भी अच्छा करे। अल्लाह हमारे किरदार की भी पाकीज़गी हमें अता फरमाए, हमारे ख्यालात की पाकीज़गी भी अता फरमाए, दिल की पाकीज़गी भी अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कॉल कीजिए। आप SMS भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को, आपके SMS को, आपके कमेंट्स को इंशाअल्लाह जरूर लेने की पूरी कोशिश होगी। नात ख़्वाह इस्लामी भाई से अगर कोई फरमाइश करना चाहें, आपको इख्तियार है, आप फरमाइश कीजिए। इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि आपकी फरमाइश भी ली जाए। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, गेस्ट जो आए हैं उनको दावत देते हैं, मंच पर वो तशरीफ लाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। सेगमेंट हमारा पैगाम कुरान भी होगा, इंशाअल्लाह कलाम भी सुनेंगे और फिर अल्लाह ने चाहा तो टॉपिक पर पाकीज़गी आज टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक पर अल्लाह ने चाहा हम मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी करेंगे। आज हमारे साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कारी काशान साहिब होंगे। काशान भाई को भी हम दावत देते हैं और बड़े प्यारे मुबल्लिग फहद भाई इंशाअल्लाह आज हमारे साथ होंगे। फहद भाई को भी दावत देते हैं। जी मरहबा कहते हैं। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काशान भाई
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حافظ عمر بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, قربان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے مرحبا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اللہ اکبر. اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ پاک کی طرف لوٹایا جائے گا اور اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. نہ بلا وجہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی اور نہ برائیوں کو بڑھایا جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیامت کا ایک ہولناک منظر بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. حقیقت ہے قیامت قائم ہوگی. یہ وہ دن ہے کہ جس میں چھپی باتوں جیسے عقائد ہیں, اعمال ہیں, نیتیں ہیں, ان کو جانچا جائے گا. اس دن کوئی کافر جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہیں ہوگی. اس دن کی ہولناکی اور شدت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ اکبر. اس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. اس دن کوئی جان کسی کافر جان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی, فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھے گی. اس دن ان کفار کو جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلا جائے گا. اس دن وہ کفار آگ میں اپنے چہروں کے بھل گھسیٹے جائیں گے. اللہ کی پناہ. اس دن کفار کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے. اس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. اس دن آدمی اپنے بھائی سے, ماں سے, باپ سے, سب سے بھاگتا پھرے گا. اس دن کی یعنی قیامت کے دن لوگوں پر ایک دہشت, ایک خوف ایک قائم ہوگا اور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ کوئی عذر پیش کریں. یہ وہ دن ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف سے کسی صورت بھی ٹلنے والا نہیں ہے. قیامت قائم ہو کر رہے گی. اس دن لوگ بالکل ظاہر ہو جائیں گے. وہ دن کیسا دن ہے؟ فرمایا کہ اس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. اس دن نہ مال کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ اولاد کام آئے گی. اس دن ظالموں کو ان کے بہانے کوئی کام نہیں آئیں گے, بلکہ ان کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. اس دن تمام عذر رد کر دیے جائیں گے اور چھپی باتوں کو جانچا جائے گا. اس دن پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی اور پردے اٹھ جائیں گے. اس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی, آوازیں بلند ہوں گی. اس دن دائیں بائیں توجہ کم ہوگی, پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی اور گناہ سامنے آ جائیں گے. اللہ اکبر. یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن کہ اس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت
اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے نشے میں ہوں گے۔ اس دن اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو رکھا جائے گا، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی جوش مارے گا، جہنم سانس لے گی، کافر مایوس ہو جائیں گے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، رنگ بدل جائیں گے، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، اور انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اے انسان، تجھے اپنے کریم رب عز و جل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ اور تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال پوشیدہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، تو اس وقت کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ پر محفوظ فرمائے، اپنا فضل شامل حال فرمائے، شیطان کے دھوکے سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے اللہ پاک ہمیں مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی بھی سلامتی عطا فرمائے، دنیا میں بھی بھلائی ہو، آخرت میں بھی بھلائی نصیب ہو جائے۔ آمین۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ آج ہمارے ابراہیم بھائی بھی آگئے جی، ماشاءاللہ مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ بڑی نواز، ماشاءاللہ۔ جی عمر بھائی، آج کون سا کلام آپ ہمیں سنا رہے ہیں؟ شاہ صاحب، ویسے تو نیت ہے خسروی اچھی لگی، نصروری اچھی لگی، اچھا، یہ کلام پڑھنے کی نیت ہے، باقی جیسے آپ فرمائیں جو آپ حکم کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کو عملی جامہ پہنا دیں۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی ہم بھی مدینے جانے
مدینے جائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے تھوڑے دنوں کی بات ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے گئے تو ان کے کوچے گئے تو زندگی اچھی لگی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی
بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، والہانہ ہو گئے جو تیرے قدموں پر نثار، 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 سرور کونوں مکان کی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، سرور کونوں مکان کی سادگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی،
فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. وللہ الحمد. تمام ہی عاشقان رسول کو مدینہ پاک کی گلیاں، وہاں کی فضا، وہاں کی تو ہر شے ہی نرالی ہے اور عاشقان رسول کو بھاتی ہے. وہ وہاں کی فضائیں دل میں اترتی ہیں، سکون دیتی ہیں، راحت دیتی ہیں، قرار پہنچاتی ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکیزگی. انشاءاللہ پاکیزگی پر ہم ابھی مبلغین سے گفتگو کریں گے. مبلغین کی طرف سوالات بڑھانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، آپ ضرور کال کیجئے. پاکیزگی پر، صفائی ستھرائی ہے، دل کی صفائی ہے، اس ٹاپک پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. پلس یہ کہ آپ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی واٹس ایپ کو بھی لیا جائے گا. چند دن قبل میں نے ایک مشورے کا بھی عرض کی تھی کہ اگر کوئی مشورہ دینا چاہیں اس تناظر میں کہ کوئی سیگمنٹ نیا لایا جائے یا پروگرام میں بچوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، یعنی کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کالج کے ہیں، اسکول کے ہیں، یا جاب کرنے والے ہیں، یا گھر میں رہنے والے چھوٹے بچے ابھی اسکول کی طرف نہیں گئے، ہم کیا کریں؟ کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں. آپ کی رائے بھی بڑی ایک اہمیت کی حامل ہے، چونکہ دیکھتے آپ ہیں، آپ کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے تو آپ بھی اپنی رائے سے ضرور نوازا کریں. رائے دینے کے لیے آپ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے. انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ، آپ کی رائے کو انشاءاللہ ضرور لیا جائے گا. اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ 9 اس کے لگ بھگ اللہ نے چاہا تو بچوں کے لیے جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہفتہ اتوار کارٹون کا، آج بھی ہوگا. بچے بھی تیار ہو جائیں انشاءاللہ. 9 بجے کے قریب یا 9 کے کچھ دیر بعد، کچھ پہلے ایسے ہوگا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو کارٹون دکھائیں گے. حمزہ کے کارٹون آج کیا لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ابراہیم بھائی، پاکیزگی آج ٹاپک. اسلام پاکیزگی کے حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام پاکیزگی کا دین ہے. پاکیزہ عقائد، پاکیزہ نظریات اور پاکیزہ خیالات کا دین ہے. واہ. یوں ہی اسلام اپنے ماننے والوں کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی اپنانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. جی. یہاں تک کہ دین اسلام کے اندر پاکیزگی کی اہمیت اس قدر ہے کہ حدیث مبارک کے اندر پاکیزگی کو، صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. واہ. اور یہ حدیث مبارکہ زبان زد عام ہے. مسلمانوں کا بچہ بچہ اس حدیث مبارکہ کو جانتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اور بارہا یہ نظروں سے، سماعتوں سے یہ حدیث مبارکہ گزرتی بھی ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. تو آپ صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں. جی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو کنز الامال شریف کے اندر موجود ہے، ارشاد فرمایا ان الاسلام نظیف، بے شک اسلام پاکیزگی کا دین ہے. فتنفذوا، تو تم بھی پاکیزگی حاصل کرو، پاکیزہ اور پاکیزگی اور صفائی ستھرائی حاصل کرو اور پاکیزہ رہو. فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ، کہ بے شک جنت کے اندر پاکیزہ بندہ ہی داخل ہوگا. واہ. سبحان اللہ. تو یہ پاکیزگی کی اہمیت بالکل واضح ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اب یہ یقینی سی بات ہے کہ جمیل جو ہے وہ پاکیزہ بندہ ہی ہوگا، جو خوبصورت دکھے گا وہ صاف ستھرا بندہ ہی ہوگا. جو گندگی اپنانے والا ہو یا گندہ رہنے والا، میلا کچیلا رہنے والا ہو، وہ کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے اور کیسے جمیل ہو سکتا ہے. جی. اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین،
بے شک اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بہت توبہ کرنے والوں کو اور بہت صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں غور فرمائیے کہ توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پاک پسند فرماتا ہے اور بہت صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. یہاں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ توبہ بھی دراصل بندے کو گناہوں سے پاک صاف کرتی ہے. یعنی یہ باطنی طہارت کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ توبہ کرتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، گناہوں سے صاف ستھرا کر دیتی ہے. تو یہ انسان کی باطنی طہارت ہے کہ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے تو وہ پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے باطنی طور پر. لیکن جو ظاہری طور پر پاک صاف ستھرے رہنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، جو پاک صاف ستھرے رہنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ انہیں پسند فرماتا ہے. واہ. اور یہاں قبلہ شاہ صاحب جو طہارت کا ذکر ہے یہ طہارت مطلقاً ہے، یعنی طہارت جو ہے وہ ظاہری ہو یا معنوی ہو، دونوں طرح سے طہارت انسان کی یہ اسلام کو محبوب بھی ہے، اسلام کی پسندیدہ بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے. یہ تھوڑا ظاہری اور معنوی تھوڑا وضاحت کیجئے نا مزید، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ویورز کے لیے تھوڑی سی مزید آسانی ہو جائے. ظاہری کون سی ہوگی؟ ظاہری تو چلے سمجھ میں آ گئی، اور معنوی کون سی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جو ظاہری طور پر نجاست ہے، جو ظاہری طور پر طہارت ہے، معاف کیجیے گا، جی ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے جو ہے وہ پاک صاف رہنا، یعنی یہ اس قدر لازم ہے کہ پاک صاف ہوئے بغیر نہ نماز ہو سکتی ہے، نہ بندہ جو ہے وہ طواف کعبہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ طہارت حاصل کیے بغیر بندہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے. پھر تو کپڑے نئے کپڑے پہننے پڑیں گے، اور ہر دفعہ کہاں نیا سوٹ لایا جائے، استری کیے جائیں، تو کیا کریں گے ابراہیم بھائی؟ تھوڑا آسانی کریں مزید. اصل میں قبلہ شاہ صاحب وہ جب دین کی معلومات ہوں گی، جب دین کے قریب ہوگا بندہ، تو یہ معلومات تو اسلام کی بنیادی معلومات میں سے ہیں جی کہ اگر غسل فرض ہے، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کسی کو حدث اکبر جسے کہا جاتا ہے کہ غسل فرض ہے، تو اب غسل کرنا ضروری ہے، اس کے مکمل احکام ہے شریعت مطہرہ کے اندر. اور اگر جو ہے وہ حدث اصغر ہے، یعنی صرف وضو کی ضرورت ہے، تو پھر وہاں وضو کیا جائے گا. اب ہر جگہ پر جو ہے وہ غسل کرنا ہی ضروری نہیں ہے، ہر جگہ پر جو ہے وہ نہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ جہاں غسل کے احکام ہے تو وہاں غسل کرنا ہے، اور جہاں وضو کے احکام ہے تو وہاں وضو کرنا ہے. اور صاف ستھرے کپڑے پہننا تو ویسے ہی محمود ہے، اور اس کے لیے قبلہ شاہ صاحب صرف سلیم الفطرت بندہ ہونا کافی ہے. یعنی بندہ سلیم الفطرت ہے تو وہ پاکیزگی ہی اختیار کرے یہ گا. سلیم بھائی کسی کا نام ہے؟ کون ہے یہ سلیم بھائی؟ ان سے ہماری ملاقات کروا دیں. یعنی یہ فطرت تفنن کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں. سلیم الفطرت کی انشاءاللہ وضاحت بھی کچھ کر دیتے ہیں یہ کون سے ہیں، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے رہیں، ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں. جی سلیم بھائی سے ملاقات کروائیں ذرا ہماری. اللہ اکبر. شاہ جی وہ جو فطرتاً یعنی جس کی طبیعت میں، مزاج میں، جس کی طبیعت کے اندر نظافت ہے، پاکیزگی ہے، تو آپ اس کو ترغیب دیں نہ دیں، وہ اس کی طبیعت کے اندر نظافت ہوتی ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزاج اور فطرت کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ تھے. سبحان اللہ. یہاں تک آپ خوشبو کثرت سے حضور استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم مطہر کی کا ایک معجزہ بھی تھا کہ حضور کے جسم پاک سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، حضور کے پسینہ مبارکہ سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. یہاں تک کہ حضور جن گلیوں سے، جن رستوں سے گزرتے تھے تو وہ بھی خوشبودار ہو جایا کرتے تھے. تو یہ اسلام کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خوبصورتی میں سے بھی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشبو استعمال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. ماشاءاللہ آپ بھی خوشبو استعمال فرما رہے ہیں. آپ نے یاد کروایا تو میں نے لگائی ہے، میں نے الحمدللہ ماشاءاللہ 2 خوشبوئیں لگا کر آئے ہوں، لیکن ابھی سنت کی نیت سے دوبارہ مسلمان بھائی کی دلجوئی کی نیت سے مسلمان کی دلجوئی بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی. تو یہ اسلام کی پاکیزگی میں سے ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین اسلام بندہ مومن کو پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور اس کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے. دوسری جو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ تو ظاہری جو ہے وہ طہارت کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ عرض کیا. اسی طرح معنوی طہارت، یعنی انسان باطنی طور پر
جو ہے وہ بھی پاک ہو، یعنی اس کا باطن بھی پاک صاف اور ستھرا ہو. یہاں تک کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، یہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ مانوی طہارت یعنی ظاہری طہارت بھی ضروری ہے، اور مانوی طہارت کے انسان جو ہے وہ اخلاق رذیلہ سے، صفات قبیحہ سے اور افعال خسیسہ سے پاک صاف اور ستھرا ہو. یعنی اس کا باطن صاف ستھرا ہو، اس کے اندر بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں جو ہے وہ بری سوچیں نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، اور وہ باطنی طور پر پاک صاف ستھرا ہو، اس کے خیالات بھی جو ہیں وہ پاکیزہ ہوں. تو اسلام کے اندر ہر طرح کی پاکیزگی محمود بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور اس کو جو ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ بندہ ظاہری طور پر بھی پاک صاف اور ستھرا ہو اور باطنی طور پر بھی پاک صاف اور ستھرا ہو. میں چاہوں گا یہاں پر باطنی صفائی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ظاہری صفائی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جو ظاہری صفائی ہے فہد بھائی، اس پر مزید کچھ آپ بھی ارشاد فرمائیں نا. دیکھیں شاہ صاحب ماشاء اللہ ہمارے ابراہیم بھائی جس طرح ارشاد فرما رہے تھے ظاہری صفائی کے حوالے سے، تو جسم لباس وغیرہ کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا یہ جو ہے نا یہ آپ کو بیماریوں سے بھی، متعدد بیماریوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کی اس کے ذریعے جو ہے آپ کی اپنی شخصیت جو ہے نا وہ اس میں ابھرتی ہے، نکھار، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. جی تو یہ صرف جسم اور لباس ہی کا نہیں، آپ کے متعلق جو چیزیں، اب آپ نے کپڑے پہنے ہیں، اب آپ نے جو ہے گھڑی پہنی ہے، امامہ شریف پہنا ہے، چادر ہے، ان سب کا پاک صاف رکھیں. جی. اب بدن کی بھی صفائی رکھیں. جی. اب ناخن تراشنا ہے، اب اس کو ہفتہ وار ناخن تراشیں. اب ناخن نہیں تراشیں گے کیا ہوگا؟ گندگی پھیل جائے گی، میل جمع ہوگا. جب میل جمع ہوگا اب اسی ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، اب وہی کھانا کھا رہے ہیں، میل بھی آپ کے کھانے کے ساتھ جو ہے آپ کے پیٹ جسم میں جا رہا ہے، اب جسم میں جا کر وہ بیماریاں بڑھا رہا ہے، بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. اب یہ ناخن تراشنا، اب یہ کر لیں کہ جمعہ ناخن تراشیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. جی. صحیح. ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے زائد جو بال ہوتے ہیں ان کے آپ صفائی کریں. جی. اسی طرح اپنے جسم کے وہ اعضاء جس کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے ان کو ضروری رکھیں. جی. چہرے کی کو اچھا رکھیں، داڑھی شریف کو آپ جو ہے دن میں ایک دفعہ دھوئیں، صابن کے ذریعے دھوئیں، کہ اس میں بھی بعض اوقات گندگی لگ جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے ایسے رات کو سوتے وقت جو ہے منہ سے ایسی غذا نکلتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ داڑھی شریف پہ آ جاتی ہے. تو یہ کہا گیا اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں جو ہیں وہ آپ کے متعلق ہیں، سواری ہے، آپ کی گھڑی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ جو لیپ ٹاپ ہے، آپ جو استعمال کر رہے ہیں، چیزیں اشیاء جو استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی پاک و صاف اس کو بھی رکھا جائے. جی. تو انشاءاللہ سے جو یہ ظاہری اور باطنی ظاہری چیزوں کو بھی انشاءاللہ پاک و صاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماحول کو بھی صاف رکھیں. یعنی یہ ہوگی آپ جو فرما رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے کہا یہ ہے ذاتی صفائی. جی جی، جس ذاتی میں ہر صفائی چیز آپ کی جو آپ کے استعمال میں ہے نا، جن چیزوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، جو چیزیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو صاف کرنا. جی جی، یہ تو آپ کے ذاتی صفائی میں آ گئی، چاہے آپ کا چشمہ ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، موزے ہیں، اے ٹو زیڈ آپ کے جو کچھ بھی آپ جس چیز کو آپ استعمال کرتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے بس یہی صفائی نہیں. صفائی آپ کے جسم کی بھی ہوگی، جیسے بڑی پیاری توجہ بھی دلا رہے ہیں جن احباب کی داڑھی شریف ہے. ویسے تو مسلمان ساروں کو ہی حضور کی سنت سجانی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت، پیاری پیاری اس سنت کو سجانا چاہیے. چہرے پر داڑھی سجائیں، حضور کی سنت ہے. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ، سنا دیں نظر آپ. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے.
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सुन्नत इंशाअल्लाह कब्र में भी हमें काम आएगी। ये तो वहाँ की जो अंधेरी रात है वहां पर तो ये चिराग बनेगी इंशाअल्लाह। तो ये इसकी सफाई का सिलसिला हो, जुल्फे रखी हैं, जुल्फों की सफाई का सिलसिला हो, अब जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो ये हो गया। अच्छा, माहौल की सफाई के हवाले से आप कुछ फरमा रहे हैं? जी, मैं अर्ज कर रहा था, ये सफाई के एक तो जाती हो गई जी, एक माहौल हो गया जी। आपका आसपास का माहौल भी साफ सुथरा होना चाहिए। अच्छा, आप जिस घर में रहते हैं, आपके घर की सफाई हो, किचन की सफाई हो, अब हफ्तावार शेड्यूल बना ले सफाई का, कि सफाई जो है हफ्तावार करनी है, बाद चीजों की माहवार करनी है, बाद चीजों की जो है रोजाना की बुनियाद पर करनी है। तो अब इसमें ये सब साफ सुथरा रखना है। अच्छा, एक तो बात यह है कि आपके घर की सफाई, दूसरा ये कि आपके घर के बाहर मोहल्ले की गलियों की इसकी भी सफाई करनी है। ऐसा नहीं घर की सफाई की, घर का सारा कचरा जो है आपने गली में डाल दिया, अब लोगों को अजियत हो रही है, राहगीरों को अजियत हो रही है, तकलीफ पहुंचा रहे। तो ये भी नहीं है कि आपने अपना घर को साफ कर दिया, घर से सारा कीचड़ निकाल के, गंदगी निकाल के आपने रोड पे डाल दी। तो इसको भी नहीं, ऐसा भी नहीं करना। आपने रोड को भी साफ रखना है, आपने गली मोहल्ले को भी साफ रखना है, अपने दीगर आस पड़ोस के माहौल को साफ रखना है। जब सब चीजें साफ होंगी, पाकीज़ा होंगी, तो इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक अच्छा माहौल होगा, एक आपकी जो है बीमारियों से आप महफूज रहेंगे, एक अच्छा एक सिलसिला बनेगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी जिंदगी एक अच्छी खुशगवार हो जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। माहौल की बेहतरी के लिए अपना एक हिस्सा जरूर शामिल कीजिए, किरदार अदा कीजिए। माहौल को बेहतर करने के लिए, माहौल की सफाई के लिए दरख्त लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी चंद सालों से वलिल्लाहिल हम्द शजरकारी का ये सिलसिला कर रही है। अभी तो नहीं है क्योंकि इनका भी दिन होते हैं, अगस्त के महीने में तकरीबन ये पौधे लगाए जाते हैं और नारा भी है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। वलिल्लाहिल हम्द कई मकामात पर पौधे लगाए हैं और आइंदा भी लगाए जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन चंद अफराद के साथ ये नहीं होगा, यानी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी अफराद हैं, हर एक फर्द ये तहैया करे कि इंशाअल्लाह मैंने इस माहौल को बेहतर करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, माहौल की पाकीज़गी हमें नसीब हो जाए, इसके लिए हमने हर फर्द ही नियत करे कि इंशाअल्लाह हमने पौधा लगाना है, फिर उस पौधे की देखभाल करनी है, यहाँ तक कि उसे दरख्त बनाना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब हमारे मुल्क में यूं दरख्तों की कसरत होगी, अल्लाह ने चाहा तो हमारा माहौल पाक साफ होगा, मौसम जो बदला है इसमें भी तब्दीली आएगी। अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे फवायद हैं इंशाल्लाह। ये तो जाहिर बात है, जब शजरकारी के अय्याम चल रहे होते हैं उनमें इस पर बाकायदा गुफ्तगू भी की जा रही होती है, उनके फवायद पर गुफ्तगू की जा रही होती है, शजरकारी ना करने के और आगे मुस्तकबिल में क्या क्या नुकसानात होंगे, बहुत कुछ बयान हो रहा होता है। लेकिन ये है कि हम अपना हिस्सा जरूर शामिल करें। अभी तो वैसे भी एक नया साल आने वाला है, इस साल में नियत कर लेंगे इंशाल्लाह इस मर्तबा हम जो पौधा लगाएंगे अल्लाह ने चाहा तो उसे दरख्त बनाना है। और जिन्होंने लगाया है और अगर देखभाल छोड़ दी है तो बराए खाके मदीना आप नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह जो पौधे लगाए हैं उन्हें दरख्त तक इंशाअल्लाह हम पहुंचा कर ही रहेंगे। अब आया मामला ये कि घर की सफाई, माहौल की सफाई, इसमें ना हर फर्द के लिए हम यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, शायद बहुत सारों के ज़हन में आएगा कि इस्लामी भाइयों के लिए बातें हो रही है, यानी जो मर्द हजरात हैं उनके लिए बात हो रही है। जी हाँ, मर्द हजरात के लिए भी बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि खवातीन इस सफाई सुथराई से खारिज है। घर की सफाई में खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। घर को साफ सुथरा रखना खवातीन की यूं कहें कि जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। मर्द का काम यह है कि हाथ बटाए जरूर, ताउन जरूर करे, मदद जरूर करे, हाथ बटाए, लेकिन घर की सफाई का ख्याल जिस अंदाज में खवातीन रख सकती हैं मर्द उस अंदाज में शायद ना रख सके। चूंकि यूं कहें कि ये इन खवातीन ने इसको ना अपना एक ओढ़ना बिछौना बनाया होता है। बाज खवातीन को यूं आदत होती है कि वो सफाई जरा सी भी अगर ना हो ना तो गंदगी हो तो उनकी तबीयत खराब हो जाए। ये एक तबीयत होती है अल्लाह पाक की तरफ से। सफाई ऐसी पसंद होती है, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि घर में कहीं देख लिया, अच्छा फ्रिज देख लिया, वो अगर नहीं है साफ सुथरा तो भाई क्यों नहीं अभी तक साफ सुथरा। अगर तो खुद करने वाले हैं तो खुद, अच्छा बेटी करती हैं तो उनको कहा जाएगा कि बेटा आप ये कर दो। यानी जिसने सफाई करनी है उसको कह दिया जाता है। घर में बिलखुसूस जो बुजुर्ग खवातीन होती हैं उनकी नजर काफी इस पर होती है कि सफाई सुथराई का सिलसिला हो। अच्छा, बाज मुसल्ले हैं, मिसाल के तौर पर जाए नमाज जो खवातीन जो पढ़ती हैं, सजदा करके ना जो सजदे वाली जगह होती है वहां पर मैल जम जाती है तो उसको कौन धोएगा। तो ये एक छोटी छोटी चीज पर ना बाज औकात हमारी तवज्जो ना हो,
لیکن وہاں پر خواتین کی توجہ ضرور ہوتی ہے، تو اہتمام ہوتا ہے وللہ الحمد. لیکن جہاں نہیں ہو رہا، ہم بات کر رہے ہیں جہاں نہیں ہو رہا اور جو افراد اس کا اہتمام نہیں کرتے، آج کا ٹاپک ان کے لیے کہ وہ افراد ضرور صفائی ستھرائی کو اپنائیں اور پاکیزگی کو اختیار کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں ہمیں کتنی نصیب ہوں گی. صفائی کی بڑی اہمیت ہے. میں چاہوں گا قربان بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، احادیث کی روشنی میں جو صفائی کی اہمیت کو بیان کیا گیا، آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیبات ہمارے لیے نمونے کی حیثیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے دکھایا، کمال در کمال. جیسے کچھ احادیث اپنے ہمارے ابراہیم بھائی نے بھی بیان فرمائی. تو ایک مشہور حدیث مبارک بیان کی جاتی ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ اس حدیث مبارک پر غور کریں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک صفائی کو، ایک پاکیزگی کو، پاکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا ایمان قرار دے رہے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پاکیزگی اور صفائی کا ثواب اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا زیادہ کر دیتا ہے کہ وہ آدھے ایمان کے ثواب کے برابر پہنچ جاتا ہے. یعنی اسی حدیث مبارک سے اندازہ ہوتا ہے کہ صفائی کی دین اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ہمیں قرآن کریم ملا، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف ستھرے لوگوں کے بارے میں اور پاک رہنے والوں کے بارے میں، پاکیزگی کا خیال رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ان سے محبت کر رہا ہے، اور یہاں پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اچھا یہاں پر ایک اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو ایمان ہے، اگر اس حدیث مبارک سے طہارت سے مراد جو ظاہری طہارت وہ لے لی جائے اور اپنے ایمان سے مراد عرفی ایمان لے لیا جائے، تو ہم دیکھیں کہ جو ایمان ہے وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن جو وضو ہے، طہارت ہے، یہ ہمارے جسم سے بھی گناہوں کو مٹاتا ہے، صاف کرتا ہے. ہم دیکھیں وضو کرتے ہیں تو وہ روایت میں آتا ہے نا کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پیر دھوتے ہیں پیروں کے گناہ. تو یہ جو گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہماری طہارت، ہمارا طہارت حاصل کرنا ہے، یہ بھی چونکہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو اسی لیے پاکیزگی کو، صفائی کو آدھا ایمان قرار دے دیا گیا ہے. اور اگر اور غور کریں ہم تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آدھا ایمان ارشاد فرمانے کے بعد ہمیں دین اسلام کی جب دیگر تعلیمات دیتے ہیں، ہمیں دین اسلام کی حسین اور خوبصورت باتوں سے آگاہ فرماتے ہیں، تو اس میں جگہ جگہ طہارت کے بارے میں آیا. میں یہاں پہ ابھی ایک صرف مسواک ہی کو لے لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کثرت کے ساتھ مسواک کا استعمال فرمایا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ مسواک کا تعلق منہ کی صفائی سے ہے. اچھا ثاقب بھائی، کوئی شخص آتا ہے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، کلف لگا ہوا ہے اور بہترین سا امامہ اس نے جو ہے نا وہ اپنا پہنا ہوا ہے، یا چلیں اپنا کوئی دوسرا ہی کوئی حلیہ پہنا ہوا ہے لیکن بڑا بہترین خوبصورت لگا اور نہ پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے اور اس کے فیس بھی بہت پیارا سا لگ رہا ہے، چمک رہا ہے اس کا کہ جی اپنی اچھی سی تیاری کر کے وہ آیا. لیکن جیسے ہی وہ بات کرتا ہے ثاقب بھائی، جیسے اس نے بات کرنا شروع کی، اب ایک دم منہ سے بدبو کا بھپکا نکلا. اللہ کی پناہ. اب دیکھیں تو اس نے صفائی کا بھی اہتمام کیا، بظاہر جسم بھی اچھا ہے، جسم کی صفائی کا بھی اہتمام ہے، کپڑوں کی صفائی کا بھی اہتمام ہے، جوتے بھی صحیح سے پالش کر کے رکھے ہوئے، لیکن اس نے مکمل صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا. دین اسلام مکمل پاکیزگی کی بات کرتا ہے. یعنی میں یہاں پہ دو بات عرض کرتا ہوں، جیسے کہ ہمارے ابراہیم بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ صفائی میں، پاکیزگی میں دین اسلام جب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب پاکیزگی کی بات ہوگی، صفائی کی بات ہوگی، تو صرف ظاہری صفائی کی بات نہیں ہوگی بلکہ باطنی صفائی کی بھی بات ہوگی. کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب بھی کہا جائے گا صفائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ جگہ، یہ کپڑے، یہ بدن، یہ لباس، یہ تو صاف ہو، اس کے ساتھ ہمارا دل بھی پاک صاف ہو. اسی طریقے سے جب ظاہری صفائی کے اندر آتے ہیں تو ظاہری صفائی میں بھی ایک تو وہ صفائی ہوتی ہے کہ جو عموماً نظر آ جاتی ہے. کسی نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، اچھا صاف ستھرا لگ رہا ہے، کسی نے جو ہے نا کپڑے پہنا ہوا ہے، صاف ستھرا لگ رہا ہے، کسی نے شال ڈالی ہوئی ہے، اچھی صاف ستھری لگ رہی ہے. لیکن ایک تھوڑی سی اس میں ڈیپ میں جائیں تو جیسے اس نے منہ کھولا، اسمیل آ رہی ہے. اچھا
باہر تو کوٹ سوٹ اچھا سا پہنا ہوا ہے لیکن اندر جو بنیان ہے الامان والحفیر کہ وہ کب سے چینج نہیں ہوئی, وہ صرف پرفیوم سے کام چل رہا ہے. تو یہ جو وہ چیزیں ہیں جن پر بھی دین اسلام نے ترغیب دلائی ہے. تو اسی لیے میں ابھی چونکہ مسواک کی بات کر رہا تھا, منہ کے پاکیزگی کی بات کر رہا تھا, تو مسواک ہی کو لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری صفائی میں بھی وہ صفائی جو عموماً چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کی کتنی زیادہ اہمیت دلائی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتاتی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مسواک کا اہتمام فرماتے, گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کا اہتمام فرماتے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کے اٹھتے تھے تو مسواک کا اہتمام فرماتے, اور جب آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے تو مسواک فرماتے. یہاں تک کہ ہمارے لیے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے امت پر یہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت نہ ہو جائے گی میری امت کو اور بھاری نہ ہو جائے گا, تو میں کیا چاہتا کہ ان کے لیے مسواک کو لازم قرار دے دو ہر نماز سے پہلے. تو اتنی زیادہ اہمیت. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال آتا ہے تو اس وقت بھی مسواک کو مانگتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے. بی بی عائشہ اس بات پر جو ہے وہ بڑے خوش ہوا کرتی تھی کہ میں نے جو ہے آخری وقت میں بھی اپنے منہ سے جو ہے وہ مسواک کو نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. آپ دیکھیں کہ طہارت کے حوالے سے حج کا جو سلسلہ ہے اس میں, جمعہ کا سلسلہ ہے اس میں, عیدین کا سلسلہ ہے اس میں, تو طہارت کو یعنی غسل کرنے کو مسنون قرار دے دیا گیا ہے کہ غسل کرنا سنت ہے, کر لیا جائے. اس طرح مستحب کئی جگہ پہ غسل کرنا قرار دے دیا گیا ہے. وضو کے اندر پاکیزگی, اپنے جو ہاتھوں کی صفائی کا, ناخنوں کی صفائی کا, ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ صفائی ستھرائی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس سے انسان کی عزت محفوظ رہتی ہے. میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو. سواریوں کی دیکھ بھال یعنی اب دیکھیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے موٹر سائیکل, تو عموماً موٹر سائیکل کا بھی عالم کیا ہوتا ہے. آپ نے اسلامی بہنوں کی بھی بات کی لیکن اسلامی بھائی بھی اپنے طرف ایک کام ہے ان کا کرنے کا, وہ بھی اسلامی بھائی بھی اپنے اوپر اپنے حال پر نظر فرمائے. اچھا, میری ایک بھائی سے بات ہوئی تو ان کا بات چیت ہوتی ہے گاڑی کی بڑی کنڈیشن, آپ کہ بھائی بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو obviously میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب ایک چیز بہت گندی ہو جائے گی اس پہ مٹی کی تہ جم جائے گی, جب اس کی صفائی ہوگی تو ٹائم لگے گا, ٹائم وہ بہت زیادہ لگے گی. لیکن جب ایک بار صفائی ہو جائے گی اور ڈیلی روٹین بن جائے گی اس کی صفائی کرنے کا, خیال رکھنے کا, تو پھر اس میں ٹائم نہیں لگے گا. اب جس کے گھر کے باہر گندگی اور کچرا ہے تو اس کو کتنا زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن جو ہر دوسرے دن تیسرے دن یا ہفتے میں ایک شیڈول جیسے کہ بات ہو رہی ہے ہماری, اس کا خیال رکھ لیتا ہے تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اسی طرح پھر اس کے نیچے جیسے کچرا جمع ہوا ہوتا ہے تو اس میں جب تہ جم جائے, پھر اس کے پیچھے صوفے کے نیچے, الماری کے پیچھے, تو پوری تہ جب اٹھتی ہے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن اگر نارملی صفائی ہو رہی ہو تو اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا. یعنی صفائی کرتے رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ زیادہ بھاری نہیں پڑا کرتی. میں اپنی حدیث پاک مکمل کرتا ہوں. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور تمہاری ظاہری شکل و صورت ایسی ہو, یعنی ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. سبحان اللہ. ایسی شکل و صورت یا ایسا حلیہ یا ایسا انداز ہرگز نہیں اپنانا چاہیے کہ کسی کے سامنے جائیں تو وہ مطلب اس کے دل میں اگر ہماری عزت بھی تھی تو وہ ایک مایوب لگنا شروع ہو جائے. ایسا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ بات یاد رکھیں کہ حدیث مبارک پر عمل کرنے کا ذہن ہو, لیکن یہ ذہن نہ ہو کہ مجھے عزت ملے, میری واہ واہ ہو, بلکہ یہ ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر رہا ہوں, لوگوں کو تکلیف سے بچا رہا ہوں, تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو اس کو اس صفائی کا بھی ثواب ملے گا. بہترین ماشاءاللہ. کہ نیت بڑا میٹر کرتی ہے کہ جب آپ کی نیت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی ہے, اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کی ہے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہوگا, آپ سے منسلک افراد کو فائدہ ہوگا, آپ کا گھر صاف ستھرا ہوگا, معاشرہ اچھا ہوگا, اور ہر شخص ہی, ہر مسلمان یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر, حکم پر عمل کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں گے. ایک یوں کہہ لیں کہ بڑا ایک نازک اور ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ بالخصوص ہم چلیں اپنی صفائی کر لی, گاڑی کی صفائی کر لی, محلے کی صفائی کر لی, یعنی کہ ارد گرد تک ہم نہیں کرتے, لیکن
کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ملک کو صاف کرنے میں کہیں کنجوسی کرتے ہیں یا اہتمام نہیں کرتے ہیں ملک کی صفائی کا؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. آپ گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بیٹھی ہے, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے کچھ کھایا, اب ریپر کہاں پھینکا جائے گا آپ بخوبی جانتے ہیں. کیا یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم یہ ریپر اندر رکھیں گے, گاڑی کے اندر رکھیں گے, جو ڈسٹ بن آئے گا ہم وہاں پر پھینکیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. بہت سے افراد, میں آپ کو بتاؤں, بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں, جی ہاں کرتے ہیں. اللہ پاک نے جن کو شعور دیا ہے, دین کی سمجھ عطا کی ہے, جو اس نظافت کو, پاکیزگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, وہ اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں. اور پھر یہ لحاز جو ہے نا, یہ شروع سے تربیت کا ہوتا ہے بچوں کو. آپ اگر دیکھیں گے, آپ خود ہی گھر میں اٹھا کر چیزیں کہیں پھینک دیں گے, ہے نا جی, گھر والے ہیں, زوجہ صاحبہ وہ صفائی کرتی پھریں گی, تو انہوں نے پوری دن آپ کچرا ڈالتے رہیں, انہوں نے صفائی کرتے رہنا ہے. تو یہ اس طرح تو چلے گزارا بھی ہو جائے گا, وہ بھی تکلیف میں آ جائے گی. لیکن آپ خود سوچیں کہ لاشعوری طور پر آپ کے بچوں نے کیا سیکھا آپ سے, کہ مرد حضرات کیا کچھ کھایا پیا اور گھر والے افراد نے پھینک دیا, وہیں پر پھینک دیا. جب آپ کی طبیعت ایسی بن جائے گی تو بچہ بڑے ہو کر اس نے کون سا ملک کی صفائی کے لیے کچھ اہتمام کرنا ہے, معاشرے کی صفائی کے لیے اہتمام کرنا ہے. ملک, معاشرہ ایک الگ بات, اپنے محلہ, اپنے گلی کی صفائی کا اہتمام کیسے کرے گا؟ وہ اپنی صفائی کا بھی اہتمام اسے نہیں ہوگا, نہیں کرے گا, کہ جب اس کی ایک نیچر بن چکی ہے کہ مجھے تو یعنی جہاں پر گندگی ہوئی, کچھ چیز کھائی پیا, میں نے ریپر پھینک دیے, فروٹ لیا ہے تو اس کے چھلکے پھینک دیے, گندگی کر دی, اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا, تو کہاں اس کا خیال کرے گا؟ تو گھر سے اگر بچہ بچپن میں ہی اس کو یہ ذہن بنا دیا جائے کہ ڈسٹ بن میں ڈال دیں, شروع میں آپ کو تکلیف ہوگی اس تناظر میں کہ ممکن ہے آپ کا موبائل آپ کو ڈسٹ بن سے ملے, آپ کا لیپ ٹاپ آپ کو ڈسٹ بن سے ملے, آپ کے ایئر بڈس وغیرہ کچھ بھی آپ کی جو چیزیں ممکن ہے کہ شروع میں آپ کو ڈسٹ بن سے ملیں گی. جو بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ بچے وہیں پر چلے جائیں گے اور جا کر ان کو ذہن بن گیا نا کہ ہم نے چیزیں اس میں ڈالنی. ابھی تو بچہ ہے نا, اس کو یہ نہیں پتا نا کہ کیا ڈالنا اور کیا اس ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا. کچھ چیزیں ملیں گی, کچھ وقت لگے گا, یہ تکلیف ہوگی, لیکن اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے کا ایک وقت آئے گی, طبیعت بن جائے گی. یہ کچھ کھانا کھایا ہے, کچھ ریپرز ہیں, کچھ چھلکے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, اسے یہاں پر نہیں پھینکنا, گھر میں نہیں پھینکنا, بلکہ ڈسٹ بن میں. پھر یہ نظارہ آپ کو ڈرائیونگ کے دوران ملے گا. یقین کریں آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ جب آپ بچے کو کہیں گے بیٹا یہ ذرا باہر پھینک دو, آزمانے کے لیے, میں کہہ نہیں رہا کہ آپ اس کو کہیں کہ پھینکے, آزمانے کے لیے, امتحان کے لیے کہ بچے کی تربیت ہم نے کی ہے, کیسی تربیت ہو چکی ہے اس کی. آپ کہیں گے نا بیٹا یہ جو مرر ہے اس کو کھولو, نیچے کرو اور اس کو ذرا پھینک دو, باہر پھینک دو, آپ کا بچہ آپ سے کہے گا نہیں بابا ہم ادھر ہی رکھ لیتے ہیں, جیسی ڈسٹ بن آئے گا تو ہم اس میں پھینک دیں گے. یہ ہے تربیت. جب آپ گھر سے کرنا شروع کریں گے, جب گھر سے تربیت ہوگی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ابھی ہم نے گفتگو کی ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم اپنے لیے بھی کچھ اہم باتیں سیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم لینے والے بن جائیں, اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. گھر کی خواتین بھی عمل کریں, گھر کے مرد حضرات بھی عمل کریں, بچے بھی اس پر عمل کریں گے, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. انشاءاللہ بہترین, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارا معاشرہ ہو جائے گا. جب بچوں کی ہم نے ابھی گفتگو کی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ بچوں کو 9 بجے یا اس کے لگ بھگ ہم کارٹون دکھائیں گے. پورے 9 بج چکے ہیں, آئیے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں. حمزہ کے کیا ہے آج دکھا رہے ہیں حمزہ, آئیے دیکھتے ہیں. بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ, آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات. جیزی جو دودھ میرے لیے لائے ہیں اس کے کیا بینیفٹس ہیں؟ دودھ میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جو بچوں کی ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے. پیارے بچوں, آپ نے دودھ کے فائدے سنے, اب آپ نے بھی ہر روز دودھ پینا ہے. دودھ اللہ پاک کی کتنی پیاری نعمت ہے, ہمیں ان نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب پھر سے میں انرجیٹک ہو گیا. چلیں بھائی اب اپنے بقیہ کام بھی مکمل کر لیتے ہیں. بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ, بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ. الرٹ, نماز کا وقت, نماز کی تیاری. تھینک یو جیزی. پیارے بچوں, جیزی مجھے آزان سے بھی پہلے الرٹ کر دیتا ہے. اور ہاں مجھے یاد آیا, جب بھی آزان ہو پوری توجہ سے آزان سنیں.
اور اس کا جواب دیں، یعنی جو اذان کی آواز مسجد سے آئے انہی الفاظ کو ریپیٹ کر لیں۔ یہی تو اذان کا جواب ہے بچوں۔ اور اس پر ہمیں ملتا کیا ہے ذرا وہ بھی تو سن لیں۔ اذان کے جواب دینے پر ہر لفظ پر مرد کو 2 لاکھ نیکیاں جبکہ عورت کو 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، اذان ہوتے ہی صرف نماز کی تیاری کیجیے، کیونکہ اس وقت سب سے اہم کام نماز ہی تو ہے۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ پیارے بچوں، اذان کی فضیلت، اذان کن کن مواقع پر دی جاتی ہے، ایسی ہی اچھی باتیں جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان اذان ضرور خرید لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ www.maktabatalmadina.com پر جا کر آن لائن آرڈر بک کرائیں یا اس نمبر 0313113928 پر کانٹیکٹ کیجئے اور گھر بیٹھے حاصل کیجئے۔ حمزہ بھائی ہیلپ، ہم اس وقت برج او لائن ڈراپ ہو گئی۔ فیضان بھائی شاید کسی پرابلم میں ہیں۔ جیزی فوراً کال لوکیشن ٹریک کرو، ہمیں پہنچنا ہوگا۔ اوکے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوم نہیں کس حال میں ہوں گے، اللہ پاک رحم کرے۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ کیسی بھی مشکل ہو، اس کا میرے پاس ایک زبردست حل موجود ہے۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ کیا بات ہے جی، آج حمزہ نے ہمیں اچھی بات سکھائی ہے۔ اللہ کرے ہمارے پیارے پیارے بچے جو یہ دیکھتے ہیں پروگرام میں، کارٹون بھی دیکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ عمل بھی کریں۔ اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ محمد اشرف اتاری شاہ صاحب، ماشاء اللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام، مختلف موضوعات پر ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور آج جیسے پاکی صفائی ستھرائی کے بارے میں آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں، مکہ مدینہ مرحبا، لیکن یہ بتائیں کہ گندگی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اگر جو بندہ گندا رہے تو یا صفائی نہ کرے تو کوئی اس کے نقصانات ہیں تو وہ بتائیں۔ اور ماشاء اللہ ثنا خان مصطفیٰ عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ مجھے مدینے کی دو اجازت۔ کیا کہیں گے ابراہیم بھائی؟ جی بات بالکل واضح ہے کہ گندگی سے تو بیماریاں پھیلتی ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ تعفن اور بدبو کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ تو صاف ظاہر ہے، آج تو معلومات ہیں لوگوں کو، اور دین اسلام اس سے پہلے یعنی سائنس اب بتا رہی ہے کہ گندگی سے انفیکشن پھیلتا ہے، جراثیم سے بیماریاں پھیلتی ہیں، لیکن ہمارے دین اسلام نے ہمیں پہلے ہی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا درس دیا ہے اور ہمیں صاف ستھرا رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان ساری بیماریوں سے اور ان ساری چیزوں سے انشاءاللہ بچتے چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے جی، اگلی کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب میرا یہ سوال ہے، جسمانی پاکیزگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ کیا کہیں گے؟ جسمانی پاکیزگی کے لیے روزانہ نہانا بہت مفید ہے جی۔ کہ اس سے جو ظاہری اسمیل بدبو وغیرہ ہوتی ہے وہ کافی حد تک دور ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ جسم سے بدبو وغیرہ آتی ہے۔ اچھا، اس کے لیے اب الحمدللہ ظاہر سی بات ہے ترقی یافتہ دور ہے تو ایسی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کے نہانے کے ساتھ ان کو یوز کیا جائے تو بدبو دور ہو جاتی ہے۔ سم ٹائم یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے کہ اسمیل وغیرہ آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اپنا جو ظاہری لباس ہے اس کو صاف ستھرا رکھا جائے اور غسل کا اہتمام کیا جائے، وضو کا اہتمام کیا جائے، اور کھانا کھانے سے پہلے خاص طور پہ ہاتھوں کو واش کیا جائے۔ اچھا، کھانے کے بعد بھی عموماً جو ہے دیکھا جاتا ہے سم ٹائم ہاتھ نہیں دھوئے جاتے، تو
टिश्यू पेपर कभी साफ़ कर लिया या वहीं किसी कपड़े से साफ़ कर लिया, अगर साबुन से अच्छे तरीके से हाथ धो लिए जाए तो इंशाल्लाह बहुत सारे जरासीम जो है वो नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी, अगली कॉल लेते हैं। मेरा शाह साहब से सवाल ये है कि इस्लाम में सफाई को इबादत से क्यों जोड़ा गया है? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। क्या कहेंगे? इस्लाम में सफाई को जो है इसलिए जोड़ा गया है कि जिस्मानी पाकीज़गी है ना, वो रूहानी पाकीज़गी का जरिया बने। सही, इस वजह से इस्लाम में इसको जोड़ा गया। बेहतरीन होगा, बड़ा प्यारा आपने मुख्तसर और बड़ा जामे आपने जवाब दिया, अल्लाह आपको बरकत दे। अगली कॉल लेते हैं। मेरा ये सवाल है, पाकीज़गी से हमारी शख्सियत पर क्या असर पड़ता है? जवाब इनायत फरमा। क्या कहेंगे इब्राहिम? वाज़ेह है जी, जो साफ सुथरा बंदा होता है उसकी खुद एतमादी में इजाफा होता है और उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। जो बंदा अपनी पाक साफ सफाई और सुथराई करके आया हुआ होता है तो वो लोगों के ऊपर, माशरे के ऊपर भी अच्छे असरात मुरतब करता है। अब जो खुद जो है वो ऐसा होकर बैठा हुआ हो कि उसे अपनी सफाई सुथराई का कोई ख्याल ना हो तो फिर किसी और पर क्या असरअंदाज होगा? असरअंदाज तो होगा लेकिन फिर वो बुरा असरअंदाज होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगली कॉल लेते हैं। वो सवाल ये है कि नाकिस सफाई से कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं? इसके जवाब इनायत फरमा दें। सफाई ना करने की बीमारियों के हवाले से तो मुख्तलिफ बीमारियां कुछ बयान भी किया, ताफुन वगैरह फैल सकता है। अब ये है कि वो क्या है कि जो कचरा है उससे अलग बीमारी होगी। अब आपने नाखून अगर आपके बड़े हुए हैं, अब इसका इस्तेमाल, नाखून बड़े हैं, अंदर मैल जमा है, ये इससे खाएंगे तो इससे अलग बीमारी का होगा, मैदा खराब करेगा वगैरह वगैरह। तो ये है कि सफाई नहीं होगी तो बीमारी तो वैसे फैलेगी ही फैलेगी। अल्लाह आफियत फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ एतबारात से जो है वो ये होती हैं, आलूदगियाँ होती हैं जी। जैसे आज हमें कई आलूदगियों का सामना है। अब गाड़ियाँ भी हैं तो उनका धुआं भी है, गर्द गुबार भी है, कई शहरों के अंदर फॉग का भी सिलसिला है। तो उसके लिए हिफाजती इकदाम अपनाना ज़रूरी है। ख़ासतौर पर अब हमारे शहर कराची में बहुत ज़्यादा डस्ट है और दीगर जो है वो शहरों के अंदर भी ऐसा मामूल होता है कि गाड़ियों का धुआं बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो कोशिश क्या करें कि अगर आप बाइक का सफ़र कर रहे हैं तो जो है वो मास्क लगा लें, कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इससे ये होगा कि आपकी अपनी भी हिफाजत होगी और बीमारियां जो आपके सांस के जरिए, आपके मुंह के जरिए जो डस्ट वगैरह अगर जाना होगा उसकी हिफाजत करेंगे, मास्क वगैरह लगा कर रखेंगे तो इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। क्या बात है, बेहतरीन होगी। अगली कॉल लेते हैं। कोई सरदार अर्ज कर रहा हूँ जी, मुराद अली बुरे वाला से। अर्ज ये है कि खुले आँख देख रहे हैं, कोशिश करते हैं रोजाना देखा जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा इल्म में इजाफा होता है और अल्लाह ताला आपकी दुआओं के सदके हमें भी इसी तरह इस्तिकामत नसीब फरमाए दावत इस्लामी में। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई करने का, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आप खुद देखते हैं, नेकी की दावत भी दिया करें, आगे भी दूसरों को तरगीब भी दिलाया करें, उम्मीदें दिलाते भी होंगे आप। तो इंशाअल्लाह दीगर भी जब देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो उनकी ज़िंदगी में भी एक इनकलाब आएगा और मुस्बत इनकलाब आएगा, एक चेंज आएगा, तब्दीली आएगी। और मुस्बत तब्दीली जब होगी, मुमकिन है कि हमारी नेकी की दावत, जैसे फेसबुक के नाज़रीन इस वक्त अगर वो फ़ौरन शेयर कर देते हैं तो ये आपका एक शेयर बहुत सौ तक ये नेकी की दावत पहुँचा देगा। ऐसे अफराद तक भी पहुँच सकता है जो बिलखुसूस सफाई सुथराई का, चूँकि टॉपिक आज ये है, पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते होंगे। मुमकिन है ये सुनकर, कुरान की आयत सुनकर, अहादीस सुनकर और फ़वाइद पर नज़र रख के और नुकसानात पर नज़र रख के जब ये सुनेंगे प्रोग्राम, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा ये होगा कि वो भी इस पर अमल करने लग पड़ेंगे। और हमने जैसे अभी कुछ देर कबल बात भी हुई ना कि ये काम अपनी इज्जत कमाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए होगा। तो इंशाअल्लाह ये फ़ायदा देगा। तो यूं ये नेकी की दावत जब उन तक पहुंचे और वो अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने वाला बन जाए और सफाई सुथराई का एहतमाम करने लगे, पाकीज़गी का एहतमाम करने लगे, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी और इसका अजर अल्लाह ने चाहा तो आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा फेसबुक और यूट्यूब के नाज़रीन को कि इस नेकी की दावत को आगे शेयर भी करें। अच्छा, जो मदनी चैनल पर देखते हैं वो दीगर अहबाब को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को यूँ दावत दिया करें कि ये प्रोग्राम इस वक्त होता है। अच्छा, मदनी चैनल के दीगर प्रोग्राम्स होते हैं, मदनी मुज़ाकरा होता है, तो इसकी दावत गाहे बगाहे आप देते रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा बहुत सौ तक ये नेकी की दावत का सिलसिला बढ़ता रहेगा। अल्लाह सबको, देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से मालामाल फरमाए। बिलखुसूस वो आशिकान रसूल जो इसकी दावत आगे पेश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अल्लाह उन्हें खुसूसियत के साथ अपनी नजर रहमत फरमाए, उन पर अपना खास फजल फरमाए। आगे बढ़ते हैं, कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद उजैर अतारिया, जिला रावलपिंडी, तहसील गुजरान,
चक बली खान से बात कर रहा हूँ। मुझे आला हज़रत का कलाम सुनाइए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह ताला आप सबको दावत इस्लामी को मदीने वाली जियारत कराए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। चले जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम जाबिर अली अत्तारी है। मैं पंजाब के शहर तहसील जोग सरवर शहीद से हूँ। आज हमें ये कलाम सुना दे आला हजरत का, नेमतें बांटता जिस संत वो ज़ीशान गया। क्या बात है जी, बहुत प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगली कॉल लेते हैं। शहर यार अत्तारी दंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। सैयद साहब माशाअल्लाह आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें माँ की शान वाला मौजू रख दें तो मदीना मदीना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। क्या बात है। हमने वैसे वालिदैन के टॉपिक पर बात की है, यानी अभी कुछ टाइम पहले ही वालिद के टॉपिक पर गुफ्तगू हुई, वालदा के टॉपिक पर गुफ्तगू हुई, बहन भाइयों के टॉपिक पर गुफ्तगू हुई, रिश्तेदारों के, यानी हम ये चंद यूँ कहें कि सीरीज़ लेकर हम ये चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमा हक़ हमने सारी ही बात कर दी हो, फिर भी गुंजाइश अभी बाकी। अल्लाह ने चाहा फिर जैसे ही मौके की मुनासबत से अल्लाह ने चाहा तो फिर इस टॉपिक को हम रखेंगे, अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। हुसैन बात कर रहा हूँ लैया, कसीदा महराज शरीफ को सुनवा दें। वाह, अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम आकिब अली अत्तारी है और मैं बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे नात खां इस्लामी भाई उमर अत्तारी से नात सुनवा दें। तनम फरसूदा पारा हिजना या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। थोड़ा सा आगे हो गया पारा पारा, लेकिन चले कोई बात नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपसे प्यार में हमने ये जुमला कहा है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तनम फरसूदा जहाँ पारा हिजना या रसूल अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। नाम जीनत फातिमा तारिया है, मैं गजाना से बात कर रही हूँ। उमर भाई मुझे ये कलाम सुना दे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब अत्तारी है, मैं कसूर शहर से बात कर रहा हूँ और मुझे ये वाला कलाम सुना दे। हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो। वाह क्या बात है, बड़े प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। अगले कॉलर क्या कह रहे हैं जी? मोहम्मद यासिर कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी नात की फरमाइश है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये नात शरीफ सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉल लेते हैं। मेरी नात से दरख्वास्त है कि मुझे नात सुना दें। मदीना छोड़ आए हैं, अपनी दुनिया छोड़ आए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कुछ SMS भी ले लेते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद साइम अतारी है। अच्छा जी, ज़िला भक्कर से बात कर रहे हैं जी। अमीर अहले सुन्नत से मेरी मदनी इल्तिजा है। अच्छा जी, मुझे कलाम रुख दिन है या मेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये सुना दें। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत से ये फरमाइश है आपकी, तो आप तो यहाँ पर तभी जलवा कर रही है। काश के प्रोग्राम खुले आँख सल्लल्लाहु में भी जल्द करम फरमाए अमीर अहले सुन्नत, तो मज़े को मज़ा आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह निगरानी शुरा ने करम फरमाया, हाजी याफूर साहब ने, दीगर अरकान शुरा भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह करे, बड़ी ख्वाहिश है अमीर अहले सुन्नत भी करम फरमाए। ज़ाहिर बात है अमीर अहले सुन्नत की भी अपनी मसरूफियात है, अपना वक्त। अब जैसे इन दिनों मदनी मुज़ाकरे चल रहे हैं, फिर ऑन एयर मदनी मुज़ाकरे के बाद फिर ऑफ एयर मदनी मुज़ाकरा, तो ये तो फिर इशराक चाश तक की सिलसिला ये चलता ही रहता है। अमीर अहले सुन्नत की अपनी फिर एक जदवल, अपनी एक मसरूफियत है। लेकिन ज़ाहिर बात है हम मुरीद हैं, किस मुरीद की ख्वाहिश ये नहीं होती। चलें कभी अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाते हैं तो उनसे ये अर्ज़ करेंगे कि वो सुना दे। बहरहाल अभी हम उमर भाई से अर्ज़ कर सकते हैं कि उमर भाई जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं उनसे अर्ज़ करते हैं। अल्लाह सलामत रखे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, आपकी उम्मीद बिल्कुल ठीक है। अल्लाह रसूल का बहुत करम, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह खुले आँख सल्लल्लाहु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी गुजारिश है कि आला हज़रत का कलाम सुना दे, वो सुए लालाजार फिरते हैं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताहिर महमूद भाई हैं जी निग्याल से, खड़ी शरीफ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। नात ख़्वां भाई से गुजारिश है कलाम सुना दें, बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरोबर मदीने में। आसिफ अतारी लैया से कह रहे हैं जी कलाम सुनने की ख्वाहिश है, या रब्बाना इरहम लना। ठीक हो गया जी। मोहम्मद उमैर भाई हैं
کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے، پاکیزگی، دل کی پاکیزگی کیسے حاصل کی جائے، برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو بھی ہم کچھ دیر میں لیتے ہیں جی۔ کبیر والا سے فرما رہے ہیں جی، کبیر والا سے بات کر رہا ہوں، نت خواں بھائی سے فرمائش ہے کلام سنا دے، آقا کنو کواں تیرے جیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا۔ لیا سے میسیج ہے جی، ایک اور کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے، کلام سننے کی خواہش ہے جی ان کی، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے۔ لیا سے ہی ایک اور میسیج ہے جی، آج تو لیا والے ایکٹیو چل رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ۔ کہہ رہے ہیں جی آج کا موضوع بہت اچھا ہے، کلام سنا دیں، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، مدینے پاک کی حاضری کے حوالے سے ہے۔ اچھا جی، کلام سنا دیں، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت احسان ہے، خیر و عافیت سے ہیں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، مبلغین بھی امید ہے خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج عمر بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا، دل باغ باغ ہو گیا۔ عمر بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام بھی ضرور سنا دیں، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ اچھا جی، زہیب اتاری سیالکوٹ سے میسج کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثاقب شاہ صاحب اور دوسرے مبلغین سب کو سلام جی۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی ہماری طرف سے پیار بھرا سلام۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک آپ کے پروگرام کو یعنی مدنی چینل کے اس پروگرام کو مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہہ رہے ہیں جی میں غلام محمد احمد ثاقب شاہ صاحب، آپ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت شکر ہے جی، میں خیر و عافیت سے ہوں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ میری طرف سے سارے دوستوں کو سلام، یہ نعت سنا دیں، ہم سوئے حشر چلیں گے جی۔ وعلیکم السلام، سارے دوستوں کو بھی سلام ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد الماجد اتاری ہیں مدینہ الاولیاء صحرائے مدینہ سے، کہتے ہیں جی لا بربستی، اب یہ کیا ہے جی؟ صحرائے مدینہ کے پاس ملتان، صحرائے مدینہ، لا بربستی، ادھر لا لکھا ہوا ہے، اچھا جی ہو سکتا ہے لیبر بستی تالاب ہے ویسے اس طرف جی، صحرائے مدینہ ملتان کے قریب بستی تالاب مشہور ہے، اب یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ چلیں جی، وضاحت آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم بھی مزید وضاحت کر دیں گے۔ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، آپ کا موضوع بہت اچھا ہے، آپ کی پوری ٹیم سلامت رہے، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی خوش رہیں۔ کہہ رہے ہیں جی مجھے کلام سنا دیں، بہت ہی پیارا کلام ہے کالیاں زلفاں والا۔ اچھا جی، کلام سننا ہے انہوں نے جی، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہے عرش حق زیر پائے محمد، امنگ جوش پر آئیں، اس کلام کی فرمائش ہے جی۔ اچھا جی، تیمور عباس بھائی ہیں جی، سلام کریں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا شکر، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے جی، ہم سب خیریت سے ہیں، خاص طور پر عمر بھائی تو بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں جی، بہت شکریہ جی۔ اور میری ان سے فرمائش ہے کہ مجھے کلام سنا دیں، میں بندہ عاصی ہوں، ٹھیک ہو گیا جی۔ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 1200 بار درود پاک کا تحفہ قبول فرمائیے اور مجھے یہ کلام سنا دیجیے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ بہت شکریہ جی، ہم یہ قبول کرتے ہیں جی، آپ نے بڑا پیارا 1200 مرتبہ درود پاک کا تحفہ ایصال ثواب کیا، ہمیں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ عبد المنان بھائی گجرات سے ہیں جی، کریں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب امید ہے کہ آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے جی، اللہ پاک آپ کی امیدوں کو یوں ہی برقرار رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ ہمیں بھی سلامتی عطا فرمائے، آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کلام اعلی حضرت سنا دیں، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ہائے ہائے، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی۔ سعد احمد اتاری ڈھیرکی سے کہہ رہے ہیں جی عرض گزار ہوں، کلام سننا ہے پوچھتے کیا ہو، عرش پہ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں۔ واہ، آج جتنے بھی کلام آئے ہیں تقریباً اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے کلام ہیں اور بڑی پیاری پیاری فرمائشیں کی گئی ہیں، اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو اور فرمائشیں کرنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، کمنٹس آپ کی کچھ لے لیتے ہیں، فیس بک کے کمنٹس۔ فراز نظامی بھائی ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سب کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، خیر و عافیت سے ہوں۔ کہہ رہے ہیں جی سیگمنٹ سٹارٹ، سیگمنٹ کا نام ہے لفظ
سے اچھا جی سیگمنٹ کے حوالے سے ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر. اچھا آپ ہمارے ساتھ سیگمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہمارے فراز نظامی بھائی ہمارے پاس کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ سیگمنٹ کریں گے. آپ ایک تو ہے نا کہ ہم یہاں پر ایک سیگمنٹ کریں, ہمارے ویورز بھی ہمارے ساتھ سیگمنٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا ایک سیگمنٹ ہم آپ کے ساتھ شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے لفظ سے شعر. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کا. لیکن یہ ہوگا نعت خان کی سیگمنٹ, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں جی آج میرے کو سنا دیں وہ شعر کے جس میں مدینہ آتا ہو. جلدی سے شعر سنا دیں بغیر طرز کے. بہت سارے شعر ایک شعر سنا دیں. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. کیا بات ہے جی, آپ کا جواب درست تھا جی. ٹھیک ہے جی, چلیں جی آگے بڑھتے ہیں جی. نظر عباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی. احمد شہزاد اتاری, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہہ رہے جی بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی صوبان بھائی ہمارے ساتھ ہیں, صوبان شایان بھائی, سبحان شایان بھائی کہہ رہے ہیں جی مدینہ یاد آیا ہے, کلام سنا دیں. سفیان قادری ہمارے ساتھ ہیں, ظہیر نظامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں جی. محسن سعید بھائی کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ آج کا موضوع بہت پیارا ہے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. غلام مصطفیٰ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی خوشی محمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی بہت پیارا موضوع ہے, ویری نائس, ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا جی. مظفر حسین بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کاشف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سلام کریں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی سمیع اللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی ہماری. رمضان خان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عزیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. عالم سمیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا جی سید رحمت علی قادری, بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا. سجاد احمد اتاری ہیں جی, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی عطا فرمائے. بہت شکریہ جی, آمین آمین آمین. اچھا جی محمد الیاس اتاری مدنی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کل سے گجرات میں موجود ہوں جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہر ہے. اس کا موسم سرد, درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. سردی ایسی ہے کہ جس کے لیے ہمارا شہر کراچی والے ترستے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. واقعتاً کراچی والے دیکھنا تو چاہتے ہیں, آگے دعا بھی دے رہے ہیں اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. جو وہاں عاشقان رسول اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے, یہاں کے عاشقان رسول کے لیے بھی حفاظت فرمائے. جی بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ہمارے پاس بھی سردی آ رہی ہے بھائی. اب وہ باتیں نہیں رہی, اب وہ باتیں نہیں رہی, اب ہمارے پاس بھی سردی آ رہی ہے الحمدللہ. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مبلغین شال وغیرہ لیے ہوئے ہیں, چونکہ ابھی تو ہم پیک ہیں تو اس لیے بھی کچھ سردی ہے. آج تو اے سی بھی بند ہے, تو میرا خیال ہے اے سی بند ہے اور لیکن ابھی محسوس ہمیں نہیں ہو رہا. آج باہر صبح بھی ٹھنڈ تھی, فجر میں جب اٹھے تو پتہ چل رہا تھا کہ آج سردی شریف کی آمد ہو چکی ہے. البتہ کہ جتنی گجرات میں ہوگی یا پنجاب کی طرف ہوگی اتنی نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ سردی ہے. اچھا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنے پروگرام میں اشفاق بھائی کو بلائیں جی پلیز. جی انشاءاللہ ضرور بلائیں گے. احمد بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم شاہ صاحب کیا حال ہے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں مدینے کو جائیں, یہ جی چاہتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک کا بہت شکر ہے جی, میں ٹھیک ہوں, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی. اچھا جی قدیر بھائی ہمارے ساتھ, صابر بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, عرفان خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شیخ حسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی, سبحان شایان بھائی ہیں, محمد عدیل بھائی ہیں. اچھا جی غلام مصطفیٰ بھائی کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی, سنا دیں. آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. عمر بھائی آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں, یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں. کلام ہے ذہن میں آپ کے؟ یہ تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے نا, کیا بات ہے مدینے کی, ان ہواؤں کی بھی کیا بات ہے اور ان فضاؤں کی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی بھی کیا بات ہے. چلے جی اچھا جی عدیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. جتنے عاشقان رسول نے دعاؤں کا میسج کیا ہوا ہے اللہ پاک ان پر بھی رحمت کی نظر فرمائے, ہم پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, کمنٹس کرنے والوں کو, کالز کرنے والوں کو, SMS کرنے والوں کو, مشورے دینے والوں کو, اللہ پاک سب کو پیارے آقا کا دیدار عطا فرمائے. آمین. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. جی عمر بھائی. یا ربنا حملہ
ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تیرے گھر کے پھیرے لگاتا ہوں میں تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دیلان پج مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا دلم پج مردہ آوارا زعسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز عصیانم ذکر کا خیش غیرانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا
گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے مکینے گنبدے خضرا کو حالے دل سنائیں گے نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اس کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج لے ان کی پناہ مدد ان سے آج لے ان کی پناہ مدد ان سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیرے نام پر تیری ذات پر تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ غم غریبوں کو ناز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تجھے تیرے پیر کا واسطہ تجھے تیرے
تجھے خواجہ ہے سانواز دے، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو سدا سے بندہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ سخی اور بھی ہے جہان میں، سخی اور بھی ہے جہان میں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، جسے تو کرم سے نواز دے، جسے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، بھرو جھولی خواجہ حنیف کی، بھرو جھولی خواجہ حنیف کی، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری ذات پر، تیرے نام پر خواجہ غم غریبوں کو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ کیا بات ہے جی عمر بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک پاکیزگی یہ رہا ہے، کچھ دیر انشاءاللہ مبلغین سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابراہیم بھائی، صفائی، ظاہری صفائی کے حوالے سے تو کچھ بات ہوئی، کچھ ہلکی پھلکی باطن کی صفائی کے حوالے سے بھی ہوئی، میں چاہوں گا کہ باطن کی صفائی کے حوالے سے مزید کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ اصل میں قبلہ شاہ صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں باطن کی صفائی کے حوالے سے تو مراد ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پاک صاف اور ستھرا ہو، ہر قسم کی جو ہے وہ کفر سے، گندگی سے اور ہر قسم کی گمراہی سے، برے عقائد سے، اسی طرح جو ہے وہ اخلاق رذیلہ سے، اور جو ہے وہ تکبر ہو گیا، باطنی جو بیماریاں ہیں، اور اسی طرح مسلمان کا بغض ہے، کینہ ہے، تو یہ ان ساری چیزوں سے ہمارا دل بھی پاک صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ جی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ بندہ ظاہری طور پر تو صاف ستھرا ہے، لیکن اگر باطنی طور پر اس کا باطن ستھرا نہ ہو تو پھر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے بادشاہ کو دعوت دی اور باہر سے اپنے گھر کو، اپنے محل کو خوب سجایا اور صاف ستھرا کیا، لیکن جب بادشاہ آیا اس نے دیکھا کہ باہر جو ہے وہ محل بہت خوبصورت ہے، رنگ و روغن بھی کیا ہوا ہے اور سجایا ہوا بھی ہے، اور یوں کہیں کہ آج موجودہ دور کے اعتبار سے لائٹنگ بھی کی ہوئی ہے، تو جھٹیاں بھی لگی ہوئی ہے، تو بہت اچھا سجایا ہوا ہے، لیکن جب بادشاہ اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اندر جس جگہ پر بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں گندگی ہے۔ تو اب بتائیے کہ بادشاہ اسے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بادشاہ تو ناراض ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے باہر سے بہت سجایا ہوا ہے لیکن اندر تو جو ہے وہ ساری گندگی موجود ہے۔ تو بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو ملاحظہ فرماتا ہے، اور یہ دل خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے کنیکٹڈ ہے۔ دنیا لوگ ہمارا ظاہر دیکھتے ہیں لیکن یہ دل کا تعلق تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے ہے، اس لیے ہمارا ظاہر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، کہ اسلام اسی کا درس دیتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ گندا نہیں رہنا، میلا کچیلا نہیں رہنا، لیکن ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس کی ایک اور تمثیل بیان کی گئی ہے
کہ نبی کریم علیہ افضل و تسلیم نے جب اسلام کی دعوت دی اور پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو خانہ کعبہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک کے آخری نبی نے بتوں سے اور جو ہے وہ باطل خداؤں سے پاک صاف اور ستھرا کر دیا۔ تو ایک بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دل کے اوپر برسے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوے یہاں آباد ہوں، تو پھر اپنے باطن کو، اپنے دل کو بھی کفر سے اور جو ہے وہ گمراہی سے اور برے عقائد سے اور باطنی بیماریوں سے جو ہے وہ پاک صاف اور ستھرا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بھی آباد کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ باطن، دل، اس کی صفائی کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں فہد بھائی؟ دیکھیں شاہ صاحب، اس کی صفائی کے لیے بعض طریقے علماء نے بتائے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ کہ گناہ جو ہے وہ دل کو گندا کر دیتا ہے۔ اب جس طرح ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے، اس طرح باطنی گناہوں سے بھی بچے۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اگر وہ توبہ کرے اور بخشش چاہے تو اس کا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پھیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، کہ اس طرح حدیث پاک اس کا مضمون ہے کہ سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو جب سچی توبہ کرے گا تو اس کا دل صاف ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ یا اللہ تو میری اس میں مدد فرما کہ میرا دل کو صاف کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، کہ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تب ہی دل کی صفائی ہوگی۔ صحیح۔ جب اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہے تو پھر دل کی صفائی ہوگا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا بھی مانگے۔ اور اسی طرح تو علماء نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک کرے، کہ اس تلاوت قرآن پاک کے ذریعے جو ہے وہ دل کی صفائی ہوتی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرے، زیادہ سے زیادہ یاد کرے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی گئی کہ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ تو فرمایا موت کو یاد کرنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اس کی صفائی ہوگی۔ اسی طرح اچھی صحبت اور عقائد کی درستگی، اچھی صحبت جو ہے وہ بھی آپ کے دل کو صاف ستھرا رکھے گی۔ جب اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو نیک اعمال کرنے کا جذبہ ملے گا، جب نیک اعمال کریں گے تو آپ کا دل پاک و صاف ہوگا۔ یہ طریقے جو ہیں وہ آپ اگر اپنائیں گے تو آپ کا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ واہ جی واہ۔ آخر میں قربان بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطن کی صفائی کے حوالے سے بات بھی کی ہے، لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو باطن کو آلودہ کر دیتا ہے، وہ ہے حلال رزق استعمال نہ کرنا۔ میں چاہوں گا کہ رزق کی پاکیزگی کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں، دین ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل، دین اسلام جہاں پاکیزگی کی بات کرتا ہے تو وہاں پر ہر اعتبار سے وہ پاکیزگی ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے دل کی پاکیزگی ہو، چاہے وہ ہماری ظاہری پاکیزگی ہو، لباس کی ہو، جسم کی ہو۔ اسی طریقے سے رزق بھی اوبیسلی ہمارا پاک ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ پاک سے مراد یہاں پر یہ ہے، چونکہ ہوتا ایسا ہے کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کی تکمیل کے لیے کبھی انسان اس طرف رخ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ جس طرف جانے کا دین اسلام نے منع فرمایا ہے، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ حرام کمائی۔ یقیناً حرام کمائی تو کسی صورت بھی یہ انسان کے لیے، دنیا کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی قرآن مجید میں بالکل واضح بتا دیا کھاؤ، لیکن کیا کھانا ہے؟ زمین میں کھاؤ، کیا کھانا ہے؟ یہاں پر آپ نے وہ کھانا ہے کہ جو حلالا طیبا، جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ رزق کھانا ہے، کیونکہ پاکیزہ رزق ہی وہ ہوگا جو ہمارے دل کو نور بخشے گا، ہمارے جسم کو راحت بخشے گا، اللہ رب العالمین کے قریب کرے گا اور عبادت میں ہمارا دل لگائے گا۔ آپ یقین کیجئے کئی مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین غور کر لیجئے، ہم ایک سوال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا؟
کیا ماجرا ہے کہ دعا کرنے میں دل نہیں لگتا. بڑا عرصہ ہوا اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک کر میں نے دعا نہیں مانگی. ایک عرصہ ہوا کہ یعنی نماز فجر تک کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ دل نہ لگنا، پھر آگے بڑھ کر یہ کہ ان نمازوں کی ہی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، جو فرائض پر عمل کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ پاکیزہ نہیں؟ اس پہ غور کر لیا جائے. رزق پاکیزہ ہوگا تو عبادت بھی انشاءاللہ کرنا اللہ کریم آسان فرمائے گا، اور عبادت میں دل بھی اللہ رب العالمین نے چاہا تو وہ لگے گا. اچھا، دعا کی جیسے میں نے بات کی نا، یعنی دعا کا تعلق رزق سے بہت خاص ہے. کس طریقے سے؟ یعنی حرام رزق کمانے والا، کھانے والا، اس کے بارے میں یہ کہ اس کی دعا تک قبول نہیں ہوتی. یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے، بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا. تو اس کے والے سے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اگر یہ گڑ گڑا کر مر بھی جائے، دم بھی نکل جائے، تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رزق حرام کھاتا ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات تک ارشاد ہے کہ جنت میں وہ جسم داخل نہیں ہوگا کہ جو جسم حرام سے پلا ہوگا. تو یہ غور کر لیا جائے. حرام سے پلنے میں یہاں پہ آپ ایک اور بات کو پیش نظر رکھیں کہ اولاد کی نافرمانی کا بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ان کی خواہشات کے لیے. اچھا، حرام میں جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں حرام، تاکہ تھوڑا یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہونا کہ حرام سے کیا مراد کیا لے رہے ہیں؟ حرام کمائی، جی، حرام رزق کون سا؟ کیا صرف چوری کا مال ہی حرام کا ہوگا؟ ہاں، یا کچھ اور بھی ہوگا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے، حرام اور حلال یہ اسلام طے کرے گا. دین اسلام نے جس کو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام قرار دے دیا وہ حرام ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نے مل کے، جیسے عموماً معاشرے میں چوری کو برا سمجھا جاتا ہے، سود کے مال کو برا سمجھا جاتا ہے، رشوت کے مال کو برا سمجھا جاتا ہے، یعنی گنتی کے چند مال ہی کو برا سمجھا جاتا ہے. جبکہ دین اسلام نے اور بھی جو ہے نا وہ اس کے زاویے بنائے ہیں اور ہمارے لیے واضح کیا ہے. لہذا جب بھی حرام اور حلال کو دیکھا جائے گا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا دین اسلام کیا کہتا ہے. اس میں نا میں مدنی چینل کے ناظرین کو ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ اس پر رہنمائی لینا چاہتے، دیکھیں ہم خود بھی ایک بڑی ڈرا دینے والی حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں داخل ہوگا کہ جس کی پرورش حرام کے ذریعے ہوئی ہے. یعنی کہ جو حرام سے پلا بڑا ہے جسم، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ کتنے ڈر جانے والی اور ڈرا دینے والی یہ حدیث مبارکہ ہے. اپنا بھی غور کریں، اپنے بچوں کے بارے میں غور کریں کہ ایسا تو نہیں حرام کے ذریعے ان کو کما کر ان کو پالا پوسا ہے، ان کے پیٹ میں تو حرام گیا، ان بچوں کا کیا قصور؟ تو قصور آپ کا تھا اور پھر حرام ان کو کھلایا معاذ اللہ، پھر خود حرام کھایا، والعیاذ باللہ، اللہ بچا کے رکھے. ایک تو یہ ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ ٹھان لے کہ میں اپنے رزق کو پاکیزہ کروں گا. رزق کو پاکیزہ کیسے کروں گا؟ اس کا بہترین ذریعہ دیکھیں، چند ایک باتیں تو ہم نے کی ہیں، یہ چوری کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، یہ چیزیں یہ حرام ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، یہ کاروبار آپ کے کنسیپٹ کے مطابق، میں تو ٹائم دے رہا ہوں، فل ٹائم دے رہا ہوں، سارا کر رہا ہوں، تو یہ کاروبار ہی پتہ چلے کہ وہ جائز نہیں تھا، وہ جو آپ کی کمائی آ رہی ہے وہ حرام. اچھا، بعض اوقات ٹائم ڈیوریشن ایسا ہے کہ آپ نے ٹائم کم دیا، لکھ زیادہ دیا، یا حاضری زیادہ کی لگا دی، یا کچھ اس طرح کر دیا، یہاں پر بھی حرام کی صورت بنے گی. بہت سی صورتیں بنے گی. اس کے لیے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ دارالافتاء اہل سنت میں ضرور رابطہ کریں. آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں دارالافتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی کے لیے. آپ صرف اس نمبر پر 0311786410 اس پر صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں پاکستانی وقت کے مطابق. آج کے علاوہ، جو کہ آج اتوار ہے، اتوار کے علاوہ آپ کسی بھی دن رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. اور پلیز خدا را اپنی شرعی رہنمائی ضرور حاصل کریں. انشاءاللہ جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو اللہ نے چاہا دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائیاں نصیب ہوں گی. اچھا، اس صفائی ستھرائی کا جو ہمیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، جو صفائی ستھرائی کی قرآن و حدیث میں ہمیں جو فضائل ملتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہے صفائی. یعنی اس بندے کو ایمان کا حصہ نصیب ہوتا ہے، روحانی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کا یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. عبادت کی
صحت ملتی ہے، یعنی عبادت کی طرف پھر دل لگتا ہے، چونکہ صحت ہوگی تو عبادت کی طرف دل لگے گا. اچھا، صحت کی حفاظت ہوتی ہے، معاشرتی فوائد اس کی بہت سارے بندے کو حاصل ہوتے ہیں، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح عمر طویل ہونے کا بھی امکان ہے. بقیہ تو جو مقدر ہے، جو لکھ دی گیا تقدیر میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بھی ایک عمل ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈال رہا. جو آ رہا ہے کھا رہا ہے، جو آ رہا ہے کھا رہا ہے، حلال حرام گندا، اور کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھ رہا. بیماریاں ویسی لگ جانی ہے اس کو، اور پھر یوں کہیں کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے اس کو بڑھاپا آ جانا ہے، اور موت کا بالکل اب انتظار میں بیٹھ گیا، آج موت آئی کل موت آئی، بس یہ اسی انتظار میں. وہ تو مقدر ہے جو جب آئے گی تب آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. تو اس طرح بہت سے اس کے فضائل ہیں، بہت سارے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے ہم بدوں کو بھی نباہو. حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو. کیوں رازا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.